फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा, इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ एक साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम लोग रोज की बातचीत में कितनी बार शायद पूरी सच्चाई नहीं बता रहे होते? ये तो काफी आम बात लगती है। जी, हैरानकुन हद तक आम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की एक तहकीक है रॉबर्ट फील्डमैन की। अच्छा, वो कहते हैं कि 60% लोग, मतलब आप 10 मिनट किसी से बात करें ना, तो इम्कान है कि वो कम से कम एक झूठ बोलेंगे। 10 मिनट में एक झूठ? कम से कम एक, और औसतन उसी 10 मिनट में 2 से 3 झूठ बोले जाते हैं। बाप रे, 2 से 3? जी, और सबसे अजीब बात, अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब जब तक उन्हें अपनी ही बात की वीडियो न दिखा दें। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो आज हम इसी पे जरा गहराई में बात करेंगे। हमारे पास एक किताब है, झूठ पकड़ने का फन, उसके बाब 9 से कुछ अहम निकात हैं, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जज्बाती ज़हानत है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसे इस्तेमाल करके कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि भाई कब कोई सच नहीं बोल रहा। मकसद ये नहीं कि हर एक पे शक किया जाए, जाहिर है, बल्कि ये कि खुद को कैसे महफूज रखा जाए और फैसले जरा बेहतर कैसे किए जाएं। बिल्कुल सही। और देखें, अक्सर हमारी जो अंदर की आवाज होती है ना, जिसे छठी हिस्स कहते हैं, जी, वो हमें ठीक बता रही होती है। डॉक्टर लेन टेन ब्रिंक की तहकीक भी यही कहती है। अच्छा। मसला ये है कि हम उस पे यकीन नहीं करते। कभी लगता है कि यार किसी पे शक करना बुरी बात है, या कहीं गलत इल्जाम न लगा दें, तो हम अपनी इस हिस्स को दबा देते हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन वो ठोस निशानियों पर बात करें, जिस्मानी हरकत, रवैये में तब्दीली, जो हमें सच्चाई का अंदाजा लगाने में मदद दे सकें, मतलब अपनी हिस्स को थोड़ा सहारा दे सकें। जबरदस्त। अच्छा, तो ये झूठ आखिर है इतना आम, वो फील्डमैन की तहकीक क्या कहती है? देखें, बुनियादी वजह तो यही लगती है कि लोग चाहते हैं कि दूसरे उन्हें पसंद करें, उन्हें काबिल समझें। खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश। जी, और उसमें मर्दों और औरतों की वजूहात में थोड़ा फर्क भी देखा गया है। अच्छा, वो क्या फर्क है? तहकीक कहती है कि औरतें अक्सर इसलिए झूठ बोलती हैं ताकि दूसरे को बुरा ना लगे, उनको अच्छा महसूस कराएं। ओह, ठीक। जबकि मर्द, वो अक्सर खुद को बेहतर, ज्यादा काबिल या कामयाब दिखाने के लिए सच्चाई को थोड़ा बदल देते हैं। दिलचस्प। तो मतलब समाजी पहलू भी हैं इसके? बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने कहा, अंदर की हिस्स तो शायद भांप ले, पर हम शऊरी तौर पर झूठ पकड़ने में इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, वो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाली बात बताई थी। जी, उन्होंने कोई 253 मुख्तलिफ स्टडीज को देखा, और नतीजा सिर्फ 53% कामयाबी। सिर्फ 53%? ये तो तुक्का लगाने जैसा है। बिल्कुल, जैसे सिक्का उछाल लें। और हैरानी की बात यह है कि जो लोग तरबियत याफ्ता होते हैं, जैसे जज, कस्टम्स वाले, पुलिस, यहाँ तक के CIA एजेंट्स, हाँ, उनका तो काम ही यही होता है। वो भी बमुश्किल 60% तक कामयाब होते हैं। सिर्फ 60%? जी, तो ये समझना कि बस कोई ओहदे पर है या ट्रेनिंग ली है तो वो झूठ पकड़ लेगा, ये दुरुस्त नहीं। तो फिर आम इंसान क्या करे? कुछ तो निशानियां होंगी। जी बिल्कुल हैं। किताब में कुछ अहम निशानियों का जिक्र है। जैसे कि पहली क्या है? पहली है खुद को दोहराना और ज़रूरत से ज़्यादा तफसीलात देना। अच्छा, यानी बात को बार बार कहना। हाँ, या फिर पूछा जाए थोड़ा और वो बताना शुरू कर दें बहुत लंबा चौड़ा। ऐसा लगता है जैसे उन्हें खामोशी पसंद नहीं आ रही, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। और जुमले दोहराना, वो क्यों? वो शायद सोचने के लिए वक्त हासिल करने का एक तरीका है। दिमाग कहानी बना रहा होता है ना।
تو یہ زیادہ بولنا یا دہرانا ایک اشارہ ہو سکتا ہے؟ جی، اس کے پیچھے نفسیات یہ ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو بلکہ لاشعوری طور پر خود کو بھی یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تفصیلات کا ایک جال سا بن دیتا ہے تاکہ آپ اصل نقطے سے ہٹ جائیں۔ یہ ایک غیر ارادی حرکت ہو سکتی ہے۔ بچپن والی عادت کی طرح، جیسے بچے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں؟ بالکل اسی طرح۔ بڑوں میں یہ اتنی واضح نہیں ہوتی، لیکن ہلکا سا ہونٹوں کو چھونا یا ہاتھ منہ کے قریب لے جانا، یہ اسی لاشعوری کشمکش کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اور یہ جسم کے نازک حصوں کو چھونا، جیسے گردن یا پیٹ؟ ہاں، یہ بھی اسی سے جڑا ہے۔ جب کوئی غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اور جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے تو جسم خود بخود دفاعی پوزیشن میں آ سکتا ہے، نازک حصوں کو بچانے کی ایک لاشعوری کوشش۔ ٹھیک۔ تیسری نشانی، یہ تو بڑی عجیب لگی مجھے، فرار کی تیاری۔ ہاں، سننے میں عجیب لگتی ہے۔ مطلب جسم کا رخ دروازے کی طرف کر لینا یا کرسی پر آگے کو ہو جانا، جیسے بس اٹھنے والے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی، یہ ہمارے جسم کا وہ فائٹ اور فلائٹ والا رد عمل ہے نا۔ اچھا، لڑو یا بھاگو والا۔ ہاں، تو جب دماغ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور پکڑے جانے کا ڈر ایک خطرہ ہی ہے، تو جسم لاشعوری طور پر بھاگنے کے لیے تیار ہونے لگتا ہے۔ پاؤں کا رخ بدلنا، جسم کو دروازے کی طرف موڑنا، یہ اسی تیاری کے چھوٹے چھوٹے اشارے ہو سکتے ہیں۔ کمال ہے۔ اچھا، چوتھی نشانی ہے بے چینی اور حرکت کرتے رہنا۔ فجٹنگ، جی، یہ بہت عام ہے۔ جیسے بالوں سے کھیلنا، پاؤں ہلانا، انگلیاں بجانا، کان کھینچنا، یہ سب۔ ہاں، یہ دراصل گھبراہٹ کی توانائی ہے جو باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ماہر جھوٹے بھی؟ جی، یہاں تک کہ وہ بھی پکڑے جانے کی فکر کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے، اور وہ توانائی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے، خاص طور پر پاؤں کا ہلنا۔ یہ اسی بھاگنے والی خواہش سے جڑا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پانچویں نشانی؟ سانس کے انداز میں تبدیلی، جی، یعنی سانس تیز ہو جانا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے، جسمانی دباؤ۔ جھوٹ بولتے وقت، خاص کر جب بات اہم ہو، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، خون کا بہاؤ بدلتا ہے۔ تو سانس بھی تیز ہو جاتی ہے؟ ہاں، تیز یا اتلی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی منہ بھی خشک ہو جاتا ہے اسی تناؤ میں، جس سے بولنے میں ہلکی سی رکاوٹ محسوس ہو۔ اچھا، یہ سب جسم کے خودکار رد عمل ہے؟ بالکل۔ چھٹی نشانی، الفاظ اور جسمانی زبان میں تضاد۔ یہ تو بہت اہم لگتی ہے۔ جی، یہ بہت بڑا اشارہ ہے۔ کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے اور جسم کچھ اور۔ مثال کے طور پر، کوئی دکھ بھری کہانی سنا رہا ہے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے، یا ہاتھ کے اشارے بہت پرجوش ہیں۔ بالکل، الفاظ پہ تو ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، ہم سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، لیکن جسمانی زبان، چہرے کے تاثرات، خاص طور پر وہ جو ایک لمحے کے لیے آتے ہیں، مائکرو ایکسپریشنز، ہاں، اور آواز کا لہجہ، یہ اکثر ہمارے اصل جذبات بتا دیتے ہیں۔ تو جب باتوں اور عمل میں یا لہجے میں واضح فرق نظر آئے تو وہ ایک سرخ جھنڈی سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ ساتویں نشانی، آنکھوں کی حرکت میں تبدیلی۔ اب اس پر تو بہت باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے نظریں چرانا، کوئی کہتا ہے زیادہ آنکھوں میں دیکھنا۔ ہاں، اس میں کافی غلط فہمیاں ہیں۔ کتاب کہتی ہے اصل چیز یہ نہیں کہ وہ کہاں دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ کہ کیا اس کے دیکھنے کا انداز بدلا ہے۔ یعنی معمول سے ہٹ کر۔ جی، اگر کوئی عام طور پر ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتا ہے لیکن کسی خاص سوال پر آپ کو گھورنے لگے، یا اس کے الٹ اگر کوئی ہمیشہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے لیکن کسی بات پر نظریں چرانے لگیں، تو وہ تبدیلی نوٹ کرنے والی ہے۔ بالکل، لیکن اس کے لیے آپ کو اس شخص کے نارمل انداز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ تو جاننے والوں کے لیے زیادہ کارآمد ہوگا۔ جی، البتہ ایک عام مشاہدہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی لوگ لاشعوری طور پر دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، وہی فرار کا راستہ۔ اچھا، آٹھویں اور آخری نشانی، جارحیت دکھانا۔ جی، یعنی غصے میں آ جانا یا دفاعی پوزیشن لینا۔ بغیر کسی وجہ کے بات کرتے کرتے اچانک۔ ہاں، یا بہت زیادہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا جیسے چیلنج کر رہے ہوں۔ یہ سب دفاعی حربے ہو سکتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ وہ پکڑے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈرا کر یا موضوع بدل کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا، کتاب بھی کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی دیکھ کر فوراً نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ بالکل نہیں، جلد بازی نہیں کرنی۔ سب سے اہم چیز ہے کسی کا نارمل رویہ جاننا۔ جی، سیاق و سباق اور معمول کا رویہ، بیس لائن بیہیویئر۔ جیسے آپ نے مثال دی ADHD والے دوست کی، وہ تو ویسی بے چین رہتا ہے، تو اس کے حرکت کو جھوٹ نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح۔ اور ایک اور اہم بات، سائیکوپیتھس
نفسیاتی مریض، ہاں، آپ نے ذکر کیا تھا۔ ان میں اکثر یہ نشانیاں نہیں ملتی کیونکہ انہیں جھوٹ بولتے ہوئے وہ گھبراہٹ یا شرمندگی ہوتی ہی نہیں۔ اوہ! اور یہ لوگ صرف فلموں میں نہیں ہوتے۔ ایک برطانوی تحقیق کے مطابق CEOs میں ان کی شرح عام آبادی سے 4 گنا زیادہ ہے۔ 4 گنا؟ اچھا، تو یہ رویے اونچی جگہوں پر بھی مل سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں آپ نے سب کچھ دیکھا، نارمل رویہ، نشانیاں، سیاق و سباق، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ کوئی آپ سے سچ نہیں بول رہا۔ اب کیا کریں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ بہت مشکل، خاص طور پر اگر جھوٹ بڑا ہو یا ذاتی ہو۔ ہاں، غصہ بھی آتا ہے، لیکن مقصد تو یہ ہے کہ بات آگے بڑھے، تعلق خراب نہ ہو۔ جی، تو اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اور اگر دفتر کا معاملہ ہے تو وہاں کے اصول کیا ہیں۔ جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کرنا۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ کچھ نہ کریں۔ ہاں، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، برا لگا، لیکن کیا اس سے آپ کی انا کے علاوہ کسی چیز کا نقصان ہوا ہے؟ کیا سامنا کرنا ضروری ہے؟ فائدے نقصان کا اندازہ لگائیں۔ بالکل، کبھی کبھی چھوٹے موٹے جھوٹ پر خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، خامخواہ کی بدمزگی سے بچت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا آپشن مذاق میں ٹال دینا۔ جی، یہ بھی ایک طریقہ ہے، خاص طور پر اگر جھوٹ ایسا ہے کہ نظر انداز کرنا مشکل ہے، پر بہت بڑا مسئلہ بنانا بھی ٹھیک نہیں۔ کیسے؟ مطلب مذاق میں کچھ کہنا؟ ہاں، کوئی ہلکا پھلکا جملہ جیسے یار مجھے لگا تھا تم نے کچھ اور کہا تھا، شاید میرے کان بج رہے ہیں، یا وہ پینوکیو والی بات، دیکھو بھائی ناک لمبی تو نہیں ہو رہی۔ اس سے شاید سامنے والے کو موقع مل جائے اپنی بات ٹھیک کرنے کا، بغیر شرمندہ ہوئے۔ جی، یا وہ اسے مذاق سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ تیسرا طریقہ، انجان بن جانا۔ یعنی ایسے ظاہر کرنا کہ آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں یا آپ کنفیوزڈ ہیں۔ اچھا، یہ دوسروں کے سامنے کسی کو بچانے کے لیے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، یا ویسے بھی آپ مزید سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتائیں گے؟ اس سے کیا ہوگا؟ جتنی تفصیل پوچھیں گے، جھوٹے کے لیے کہانی سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے، اور آپ اسے موقع دے رہے ہیں کہ وہ خود ہی کہہ دے، او شاید مجھ سے غلطی ہوئی یا کچھ ایسا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ چوتھا اور آخری آپشن، سامنا کرنا، کنفرنٹیشن۔ جی، جب بات اہم ہو، نقصان دہ ہو یا خاموش رہنا ناممکن ہو۔ لیکن یہ سب سے مشکل ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ پہلی بات، اکیلے میں یا دوسروں کے سامنے۔ دوسری اور سب سے اہم، ثبوت۔ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ او ہاں، ثبوت نہیں تو بات الٹی آپ پر آ سکتی ہے، آپ پر جھوٹا الزام لگانے کا الزام لگ سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اگر سامنا کریں تو پرسکون رہیں، واضح بات کریں، صرف حقائق بیان کریں، اندازے یا ذاتی حملے نہیں۔ اور یہ سوچنا کہ مقصد کیا ہے، غصہ نکالنا یا مسئلہ حل کرنا۔ بالکل، اگر صرف غصہ ہے تو شاید آپ خود چھوٹے نظر آئیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب چاہے آپ سامنا کریں یا نہ کریں، ایک کام تو ضروری ہے، اپنی حفاظت کرنا۔ جی، یہ لازمی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ آپ ایک ایسے شخص سے ڈیل کر رہے ہیں جو سچ نہیں بولتا، تو آگے کے لیے خود کو بچانا تو ہے نا؟ بالکل، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کوشش کریں کہ اہم بات چیت کسی گواہ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر ای میل، ٹیکسٹ میسج، یعنی تحریری بات چیت کو ترجیح دیں، ریکارڈ رہتا ہے۔ اور اگر زبانی بات کرنی پڑے؟ تو فوراً بعد خود نوٹس بنا لیں، کون، کیا، کب، کہاں۔ اچھا۔ آپ بات چیت کا خلاصہ کر کے ایک ای میل بھی بھیج سکتے ہیں، جسٹ کنفرمنگ آور کنورسیشن۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں اپنی سمجھ کی تصدیق کا موقع لیا تھا۔ یہ اچھے عملی مشورے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جھوٹ ہماری سوچ سے زیادہ عام ہے۔ جی، زیادہ تر شاید چھوٹے، بے ضرر، پر کبھی کبھی سنگین نتائج والے بھی۔ کچھ لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں، کچھ ماہر ہوتے ہیں۔ اور انہیں پکڑنا آسان نہیں، کوئی جادوئی فارمولا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، لیکن جذباتی ذہانت اور یہ جو نشانیاں ہم نے ڈسکس کی، ان پر دھیان دے کر ہم اپنی صلاحیت بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہر صورتحال مختلف ہے، اپنے آپشنز دیکھیں، فائدے نقصان تولیں، پھر فیصلہ کریں۔ جی، جذباتی ذہانت اس میں مدد دے سکتی ہے کہ صحیح راستہ چنا جائے۔ کچھ جھوٹا تسلیم کرتا ہے۔ واہ، گہری بات ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، جی، یہ جاننا کہ جھوٹ اتنا عام ہے
اور پھر اسے پہچاننے کی کچھ صلاحیت حاصل کرنا، یہ دوسروں کے ساتھ ہماری بات چیت کو، ہمارے اعتماد کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ وہ توازن کیسے رکھا جائے اعتماد اور شک کے درمیان؟ ایسا توازن جو رشتوں کو خراب بھی نہ کرے اور ہمیں محفوظ بھی رکھے۔ بالکل، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ روز نئی کتابوں کے نالج اور سیلف گروتھ کے لیے بک کاسٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور یہ آپ کا سب سے اچھا کام ہوگا۔ Subscribe Bookcast.